बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन खबरों का ताल्लुक पाकिस्तान की कौमी सियासत है जी बहुत तेज़ी से बदल रही हैं और अब कुछ मिक्स सी खबरें आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले एक मैंने फ़ैसला भी किया कि ARY न्यूज़ को मैंने खैर बात कह दिया। अपनी ट्वीट में काफ़ी सारी बातें लिख चुका हूँ, लेकिन इसकी डिटेल, रीज़न, वजूहात, ये सारी की सारी मैं आपको इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में बताऊँगा और डिटेल बताऊँगा कि क्या हुआ और ये मैंने फ़ैसला क्यों किया। और एक बात ये ज़हन में रखिएगा कि ARY को खैर बात कहा है। मैं सलमान इकबाल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, तमाम कोलीग्स के साथ। लेकिन उधर से हमारा ताल्लुक़ ARY के फ़ोरम से हमारी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन यूट्यूब, फेसबुक और बाकी जो मेरे अपने फ़ोरम्स हैं डिजिटल मीडिया से, उन पे इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। तो फ़िल वक्त इतना ही, बाकी डिटेल्स आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। पूरी डिटेल्स हैं, कोई इशू नहीं है। और दूसरा, आप लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, एतमाद करते हैं और दुनिया भर में लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं जो मुझे सुनते हैं और ये मेरे लिए एज़ाज़ है और अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। मुझ पर आप एतमाद करते हैं। इंशाल्लाह आपके एतबार और एतमाद को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा और झूठ नहीं बोलूँगा और अपनी ख़बर को बेचूंगा नहीं, अपना बयानिया नहीं बेचूंगा, अपनी बात पे कायम रहूँगा। जो पाकिस्तान के मफाद में है वही बात करूँगा, पाकिस्तान के मफाद से हट के कोई बात नहीं करूँगा। पाकिस्तान सबसे नंबर 1 पे पाकिस्तान है और आईने पाकिस्तान है, इससे बाहर कभी नहीं जाऊँगा। और ज़ाहिर हम मुसलमान तो सबसे पहले हैं। तो ये 2-3 बातें हैं, इंशाल्लाह डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन फ़िल वक्त हम ज़रा कौमी ख़बरों की तरफ जाते हैं, उस पर बात करते हैं, क्योंकि वो एक अलग मौजू है और डिटेल मौजू है और फिर बात करेंगे इंशाल्लाह उस पर। तो सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब आए धरना लॉन्ग मार्च के लिए। तो उन्होंने सुबह जो है वो धरना लॉन्ग मार्च ख़त्म करने का ऐलान किया था। 6 दिन का उन्होंने कहा था कि अल्टीमेटम है, 6 दिन के अंदर अंदर मामला तय करें और आगे बढ़ें। और इत्तलात यही हैं कि कहीं ना कहीं कोई बातचीत हुई है और हुकूमत का चल चलाव है। लेकिन दूसरी जानिब, क्योंकि 2-3 बातें आपसे कहूँगा। एक तो जल्दी जो काम किए गए वो ये इशारा करते हैं कि हुकूमत का चल चलाव है और आम इंतखाबात होने हैं। कब होने हैं वो 2-4 हफ्ते आगे पीछे की बात हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अरसा नहीं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है कि हंगामी तौर पे कौमी असम्बली का इजलास, जॉइंट सेशन और आज 2-3 कवानीन मंजूर किए गए, जो यानी कि जिस तोते में सबकी जान थी वो सारे काम कर लिए गए। और इस खदशे के पेश नज़र कि किसी वक्त भी कौमी असम्बली को तहलील करना पड़ सकता है, कौमी असम्बली तोड़ी जा सकती है, इसलिए जनाब एक तो नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम की गई और नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम करके उसका काफ़ी सारा जहर निकाल दिया गया है और उसमें बहुत सारे अमूर जो हैं, बहुत सारे इक़दामात वो नैब की गिरफ्त से निकाल दिए गए हैं और नैब के दांत जो हैं वो यूँ समझें कि खट्टे कर दिए गए हैं। चेयरमैन नैब दोबारा नहीं, एक ही टर्म होगी चेयरमैन नैब की, दोबारा नहीं बन सकेगा। चेयरमैन नैब की अदम मौजूदगी में डिप्टी चेयरमैन इख्तियारात संभालेंगे और डिप्टी चेयरमैन भी अगर नहीं होंगे तो जो भी सीनियर मोस्ट होगा वो कायम मुकाम चेयरमैन होगा। यानी नैब कभी भी डिसफंक्शनल नहीं होगा। ये एक हुक्म था कि चेयरमैन नैब अगर नहीं है तो फिर नैब कुछ भी नहीं कर सकता था, नैब एक नॉन फंक्शनल इदारा बन जाता था। फिर उसमें एक तब्दीली की गई है कि रिमांड 90 रोज़ के रिमांड के बजाय 14 दिन का रिमांड कर दिया गया है। दूसरा, ये पाबंदी लगा दी गई है जनाब 6 माह के अंदर अंदर जो भी है जुर्म साबित होता है तहकीकात में तो बातचीत आगे बढ़ाई जाए, वरना 6 माह में अगर कोई तहकीकात मुकम्मल नहीं होती तो चैप्टर क्लोज़। और ये काफ़ी लंबा खींचा जाता था। इसमें एक प्लस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि नैब के इसी जो लामहदूद इख्तियार था उससे 20-20 साल, 25-25 साल पुराने मामलात को, पुरानी कब्रें खोदी जाती थीं और इसको एक क्या कहना चाहिए, सियासी इंतकाम के तौर पे बनाया जाता था निशाना, इसमें कोई शक नहीं है। वो एक ख़त्म किया गया है। 90 रोज़ का रिमांड 14 दिन पे आ गया है
اور پھر احتساب عدالت کے جج جو ہیں وہ 3 سال کے لیے مقرر کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس میں فائنینشیل ارریگولیرٹیز نہیں ہوں گی، مالی بدعنوانی کا عنصر نہیں ہوگا، وہ نیب کی دسترس میں چیز نہیں آئے گی۔ اور پھر ایک اور بات بھی کی گئی ہے، میڈیا ٹرائل جو ہے وہ بند کیا گیا ہے۔ جب تک ریفرنس فائل نہیں ہوگا نیب میڈیا کو یہ خبر نہیں دے گا کہ جناب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور اس لیے اس پہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر اس سے پہلے کوئی نیب کا افسر یہ خبر دے گا میڈیا کو تو وہ سزا کا حقدار ٹھہرے گا، اور اگر جھوٹا ریفرنس بنایا گیا اور عدالت میں ثابت ہوگا کہ یہ جھوٹا ریفرنس ہے تو پھر اس افسر کے خلاف کارروائی ہوگی اور 5 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے اس کو۔ یہ چیزیں، اور ڈپٹی چیئرمین کا جو تقرر کا اختیار ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سے لے کے پرائم منسٹر آف پاکستان کو دے دیا گیا ہے۔ بہت ساری چیزیں۔ پھر یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے ہیں ادارے جو ریگولیٹری ادارے ہیں ان کو بھی میں بتا دوں کہ ریگولیٹری ادارے کے جو فیصلے ہیں ان پہ بھی نیب جو ہے وہ نہیں پکڑے گا کسی کو۔ اسی طریقے سے جو ٹیکس میٹرز ہیں وہ بھی اسی میں آئیں گے، اور ٹیکس میٹر جو ہیں وہ متعلقہ ادارے دیکھیں گے۔ تو اس طریقے سے نیب جو ہے، نیب کے لامحدود اختیارات کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے دیکھتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کوئی اچھائی آتی ہے، برائی آتی ہے، یہ ڈپینڈ کرتے ہیں، لیکن نیب کے یہ ساری کی جو بنیادی چیزیں تھیں یہ پریورٹی تھی اس وقت موجودہ حکومت کی۔ میثاق جمہوریت میں بھی یہ بات موجود تھی، اس پہ اب عمل ہوا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہے اگلی بات، خاص طور پہ الیکٹورل ریفارمز۔ غیر اوورسیز پاکستانیز کو اختیار دیا گیا تھا، ووٹ کا حق دیا گیا تھا۔ نمبر 1 الیکٹرانک ووٹنگ، اور دوسرا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا گیا تھا۔ وہ حق واپس لے لیا گیا ہے، اوورسیز پاکستانیوں سے ووٹ کا حق واپس لے لیا گیا۔ اس طریقے سے 90 لاکھ پاکستانی جو پاکستان سے باہر مقیم ہیں ان کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ وہ اب پاکستان کے امور مملکت میں اپنا ووٹ کا حصہ نہیں ڈال سکیں گے، اور وہ ہو گئے ہیں، محروم کر دیے گئے ہیں۔ پہلے تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو آن لائن ووٹنگ، اور جس ملک میں رہتے ہیں وہیں پہ بیٹھ کے ووٹنگ، یہ سارا سسٹم ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ میں بتا دوں کہ تقریباً 50 سے 55 قومی اسمبلی کے حلقے ایسے ہیں جو کہ 50 سے 55 قومی اسمبلی کے حلقے ایسے ہیں جو کہ متاثر کرتے ہیں، جو رزلٹ تبدیل کر سکتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ سے۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ اسی طریقے سے 100 سے زیادہ سیٹیں ہیں صوبائی اسمبلیوں کی جہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں نے امپیکٹ ڈالنا تھا۔ تو یہ سب کچھ کیا گیا، اور اسی لیے کیا گیا کہ یہ چونکہ اوورسیز پاکستانی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ ہو سکتا ہے، میجورٹی جو ہے، لہٰذا یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کو مینیج کرنے کے لیے، الیکشن کو انجینئر کرنے کے لیے یہ پہلا قدم ہو چکا ہے۔ آن لائن ووٹنگ ختم کر دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بل بھی منظور کروایا گیا کہ جو آئندہ عام انتخابات ہیں اس کے لیے بجٹ بھی منظوری لی گئی ہے، وہ بھی پارلیمان سے لی گئی۔ تو یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو کہ ثابت کر رہی ہیں کہ ہنگامی صورتحال میں کہ قومی اگر اسمبلی تحلیل کرنا پڑ جائے اور ارلی الیکشن کی طرف جایا جائے تو پھر یہ سلسلہ ہونا چاہیے کہ کم از کم یہ 3-4 قوانین جو ہیں وہ تو ہم نے ختم کر دیے، وہ ہو چکے ہیں۔ اب قومی اسمبلی کسی وقت بھی تحلیل کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور مسئلہ بھی آ گیا تھا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ IMF نے کہہ دیا تھا، انکار کر دیا تھا کہ جناب ہم آپ کو کوئی پروگرام آفر نہیں کر سکتے، کنٹینیو نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ سبسڈی ختم کریں، آئل، پیٹرولیم پرائسز اور دیگر جو لگائی گئی ہے، اور جو طے ہوا ہے پچھلا معاہدہ اس پہ عمل درآمد شروع کر دیں، اور جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک ہم آپ کو IMF پروگرام آفر نہیں کریں گے، اور یہ تسلسل نہیں رہ سکے گا۔ پھر ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جب یہ ہو گیا تو پھر کیئر ٹیکر کے ساتھ بھی انہوں نے نئی معاملات طے کرنے تھے۔ کیئر ٹیکر سے بھی یہی مسئلہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ نگراں حکومت سے ہم کیوں کریں،
جس حکومت کے چند دن باقی ہیں، لہٰذا یہ ساری باتیں ہوئیں جی. اور اب اندر کی خبر یہ ہے کہ IMF کے ساتھ معاملات ہو جائیں گے طے. پیٹرولیم پرائسز بڑھا دی گئی ہیں، 30 روپے پر لیٹر بڑھا دیا گیا ہے. اس کو آپ جو بھی کہیں، اور مشکل فیصلے کہ جی کرنے ہیں وہ کر دیے گئے ہیں. اور یہ جیسے ہی IMF کے ساتھ معاملات طے پا جائیں گے اور ساری چیزیں طے ہو جائیں گی، تو اس کے بعد پھر مل بیٹھیں گے اور نئے انتخابات کی طرف بڑھا جائے گا. تو IMF کے ساتھ بھی بات ہو جائے گی، قسط وسط بھی آ جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا. اسی دوران ایک کمیٹی بنے گی، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا ہے. پہلے جو ذرا دھواں دھار تقریر کی، اور اس کے بعد اینڈ میں یہ بات کی کہ ہم بیٹھ کے بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور آئیں بیٹھیں، کمیٹی بنا دیتے ہیں، تو انتخابات کروانے ہیں، آگے کیسے بڑھنا ہے، وہ ساری کی ساری باتیں. اب دوسری جانب پہ ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی کہ پیپلز پارٹی اور اتحادی نہیں راضی ہوئے، اس لیے قومی اسمبلی تحلیل نہیں کی گئی. اور یہ معاہدہ ہو گیا تھا 19 جون کو یہ سب کچھ سمیٹا جانا تھا، اس لیے یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن اتحادی نہیں مانے، اور اس لیے پھر یہ بات آگے نہیں بڑھ سکی. لیکن میرے پاس معاملات بالکل خبریں دوسری نوعیت کی ہیں، اور یہ صرف IMF کے ساتھ معاہدہ ہے، وہ ہو جائے، اور اس کے بعد پھر یہ دوبارہ عام انتخابات کی طرف بڑھا جائے گا. اور عام انتخابات جو ہیں وہ اسی سال ہوں گے. کس مہینے ہوں گے؟ سردیوں سے پہلے. وہ کہتے ہیں جی سخت سردی کے آنے سے پہلے انتخابات ہو چکے ہوں گے. یہ ہیں وہ چیزیں جو کہ آ رہی ہیں ہمارے پاس اطلاعات. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات بتا دوں کہ بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑا ہی زبردست تھا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے نے جو کشیدگی ہے اس کو ختم کرنے میں مدد ملی ہے. میں بات کر رہا ہوں دھرنے سے متعلق، لانگ مارچ سے متعلق، اور وزیر اعظم سابق عمران خان کے خلاف جو توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی اس کے خاتمے کے بعد. تو بلند و بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں دونوں طرف سے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ عام انتخابات کے لیے ماحول سازگار بنایا جائے گا. اور یہ تاثر کہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے کہ جناب دھرنے کے نتیجے میں یا لانگ مارچ کے نتیجے میں حکومت جو ہے وہ ختم کر دی گئی. یہ روایت نہیں ہونی چاہیے. دھرنا ہو گیا، لانگ مارچ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، بات چیت ہو گئی، اور اب ہم بیٹھ کے یہ سارے کریں گے. اور اب اس پہ بات ہوگی، کیونکہ نگراں سیٹ اپ آنا ہے، نیا الیکشن کمیشن تشکیل دیا جانا ہے، چیف الیکشن کمشنر پہ بھی اعتراض ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہونا باقی ہیں، اور اسی لیے یہ تھوڑا سا اس طریقے سے پہلے ڈیفیوز کی گئی ہے سچویشن کو، اور پھر آگے بڑھی ہے. باقی کچھ اور خبریں ہیں وہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دوں گا، اور اپنی ڈیٹیلز بھی بتاؤں گا کہ آخر کیا وجہ بنی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.